अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलकर नावल का पार्ट नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। आन हल्का सा मुस्कुराई, फिर जैसे कुछ याद आया। वैसे सोचने की बात है, आप अस्पताल कैसे पहुंचे? मैंने आपको कॉल की थी। आपके ही डिपार्टमेंट की खातून सीना ने जवाब दिया कि आप फ़ोन टी हाउस में छोड़ गई हैं और आप चल जाने की वजह से हॉस्पिटल गई हैं। लेकिन मैंने उसे बिल्कुल नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल गई हूँ। वो हैरान हुई। क्या एक नॉर्मल आदमी करीब हॉस्पिटल नहीं जाएगा? उसकी मुसलमाना सवाब पर मुस्कुरा दिया और उसे गहरी नजरों से घूरा। वो भी मुस्कुरा दी। ये सच ही था। अलीदा ने उसे वापस कंपनी नहीं छोड़ा, बल्कि शाह विला लेकर आया। विला पहुंचकर वो कार से बिल्कुल नहीं उतरी, बल्कि स्पॉट चेटे के साथ बैठी रही। जब अलीदा ने उसे तीसरी बार उतरने को कहा, तब जिद्दी अंदाज में बोले, या तो मुझे वापस कंपनी छोड़ कर आए या मुझे मेरे घर पर छोड़ कर आए। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। वो बिल्कुल बच्चों की तरह जिद्दी हुई। आपकी फैमिली भी तो यही है। बलिदान शरीर हुआ, मुस्कुराहट दबाएगी। तो क्या आपने इसीलिए उन्हें यहाँ पर बोया है कि हर वक्त मुझ पर हंसी करते रहें? आपके वाकई आन चढ़ गए। हाँ, आप पर सारी जिंदगी हंसना चाहूंगा, आखिरी सांस तक। अलीदान का लहजा गंभीर हुआ। पूरी जिंदगी? आन इसको देखा। क्या वो जानता है भला कि वो सारी जिंदगी के साथ रहेगी? आन के मुस्तकबिल के मंसूबे में किसी भी मुखालिफ जिन्स का दूर दूर तक तस्वर नहीं था। वो अपनी जिंदगी को तन्हा अपने बिलबोते पर जीना चाहते थे, ना कि किसी और के सहारे पर। या तो मैं कंपनी जाऊंगी या फिर अपने घर जाऊंगी। वो जिद्दी बनी। अलीदान के जिद्दी अंदाज के पीछे मुड़कर बड़े सुकून से देखा। बिलाहर 10 मिनट तक बहस के बाद अलीदान उसकी जिद के आगे हार गया और उसके फ्लैट तक उसे छोड़ा। इस वक्त शाम के 4 बज चुके थे। आप कंपनी तो वापस नहीं जा सकती, इसलिए बेहतर है आराम करें। थैंक यू। आन मशकूर हुए। आन ने सीढ़ियों से चढ़ने में मदद की थी। अपने कमरे में पहुंचकर अलीदा ने उसे बेड पर लटाया। तब आन ने उससे पूछा, मैंने सुना है कि ये ड्रेस बहुत महंगा और ब्रांडेड है। क्या यहाँ पर कोई मुकामी स्टॉल भी है जहाँ से मैं खरीद सकूँ? अलीदा ने कुछ न कहा, बल्कि चुप रहा। उसकी खामोशी को देखकर आन मासूमियत से बोले, ये ठीक है कि मैं आपको ये ड्रेस वापस नहीं कर सकती। ये काफ़ी से रंग चुके हैं और अब साफ ही नहीं हो सकता। अगर आपको उसकी कीमत चाहिए तो वो हिचकिचाई। अलीदा ने उसका सर हौले से धमका। अच्छी लड़की, इस बात को लेकर परेशान मत हो। कपड़े बदल कर आराम करें। मैं ऑफिस से वापसी पर आपको देखने आऊंगा। उसके साथ ही वो जाने को मुड़ा। तभी आन की आवाज उसके कदम रोक दिए। लेकिन आपको वापसी पर आने की जरूरत नहीं है, मैं अब आराम करना चाहती हूँ। वो स्पार्ट लहजे में बोली। अलीदा को उसका लहजा चुभता हुआ जरूर लगा, लेकिन फिर भी अलीदा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वो निकलता चला गया। उसके जाते ही आन को याद आया कि उसने क्या कह दिया है। क्या तुमको दिमाग नहीं है? आन ने खुद को डांटा। वाकई आन को दिमाग नहीं था। जब वो सामने होता था तो अपने लफ्जों से उसका दिल दिखा देते थे, और जब वो चला जाता तो उसको ऐसा लगता जैसे कोई बहुत प्यारा नाराज हो गया। ये सच था कि अलीतान की मौजूदगी में खुद को तन्हा महसूस नहीं करते थे। ये बहुत बार आने एनालाइज किया था, लेकिन सच माने में उसे अब भी तामिल था। वजह वो जानती थी कि ऐसा क्यों कर दिया। जब अलीदान ऑफिस वापस आया तो फोन पर दानिया से कहकर महकमा ट्रेनी की हेड को भेजने को कहा। आन नस्मत को महकमा ट्रेनी की तरफ से माफीनामा पेश करें और हेड को कुछ बताए बगैर मेरे दफ्तर लाए। दानियाल हैरान था कि बास को महकमा ट्रेनी में क्या दिलचस्पी पैदा होगी, वो भी कुछ दिनों में। जिन्ना डरती डरती ऑफिस है। मे आई कम इन सर? यस कम इन। हेलो सर, मैं जीनिया हूँ, महकमा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की हेड। क्या आप जानती हैं कि मैंने आपको क्यों बुलाया है? जीनी काफ़ी नर्वस हो गई। उसे वाकई नहीं मालूम था कि उसे क्यों बुलाया गया। यकीनन उसने कभी तस्वर भी नहीं किया होगा कि कभी जिंदगी में बास को सामने दे सकेगी। आई एम सॉरी सर, मुझे साफ नहीं मालूम। क्या आज आप अपने डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप पर आई हुई एम्प्लॉय पर काफ़ी छिड़कने का अमल जानती है? जिनिया दागुए। तो क्या बास इस बात को जानते हैं? जी। वह इनकार ना कर सके। पूरी बात बताएं मुझे। जीनिया ने सांस भर खुद को संभाला और सारे बात बता दिए। वलिदा ने बामियाँ चुकाई। तो आपको यकीन है? बात अधूरी छोड़ उसको देखा। मैंने ये खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था। इस वक्त टी हाउस में दोनों का स्वाग कोई नहीं था। ओह, तो फिर आप कैसे कह सकती हैं कि उसने आम पर काफ़ी डल दी? जीनिया कुछ लम्हा हिचकिचाई। सर, मैं पूरी यकीन नहीं हूँ। इट्स ओके। मैं आपका तजिया जानना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में लड़ाई की क्या वजह हो सकती है। अलीलान की ये बात सुनकर जीनिया को ये बात समझ में आ गई कि बास ये बात पहले से जानते हैं। जीनिया एक लम्हा हिचका जाए। इन दिनों ऑफिस में यह अफवाह थी कि मैनेजर साहब अपनी महबूबा को कंपनी में आरती ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की हैसियत से काम करने के लिए लाए हैं। हर कोई
اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ زینیا نے کہنا شروع کیا، سر، انیزے نے مینیجر سر کی لور ہے، میں نے ہی نہیں بلکہ آفس میں ہر امپلائی یہ بات جانتا ہے۔ اس بات کا فائدہ اٹھا کر انیزے صاحب پر دونس پہ جما دیا۔ زینی ہچکچائی۔ علی تعالیٰ نے اس کی ہچکچاہٹ کو دیکھ کر کہا، آپ بات جاری رکھیں، ڈرے مت، آن نسبت میرے خیال سے ٹارگٹ بنائی گئی ہے۔ علی تعالیٰ کی آنکھیں یہ بات سن کر سرد ہوئی، برمیاں چکا کر اس کو دیکھا، آپ کا سیلف انالائز کیا کہتا ہے کہ کس نے نشانہ بنایا ہوگا؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں مارکیٹ گئی تھی جہاں ایک مال میں مینیجر کے ساتھ سماس کو دیکھا۔ مینیجر اسے شاپنگ کروا رہے تھے۔ یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں، مجھے شک ہے کہ سماس نے آن نسمت کے کاندھے پر بندوق رکھ کر چلائی ہے۔ انیزے کو شک میں ڈالا ہے کہ آن نسمت ہی میجر کی خفیہ لور ہے۔ وہ ڈر کر بتانے لگی، علی دان کو آن کے لیے سن کر غصہ تو بہت آیا لیکن کنٹرول کر لیا، ورنہ وہ چاہتا تو ابھی اور اسی وقت مینیجر کے ساتھ ان دو عورتوں کو بھی کمپنی سے آؤٹ کر سکتا تھا۔ آپ کا کام ہے اب یہ انویسٹیگیٹ کریں اور مکمل انفارمیشن کل مجھے آفس سامنے پیش کریں۔ آپ کا پروموشن سپروائزر کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تقریر لیٹر میرا سیکرٹری آپ تک پہنچا دے گا۔ وہ حیران ہو گئی کہ سر نے اسے پروموٹ کیا ہے۔ شکریہ سر، جا کر اس افیئر کا ثبوت ڈھونڈے اور سیدھا مجھے بتائیں۔ آن نسمت کے قریب کسی کو مت جانے دے، بی کیئرفل، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گیا، یہ اشارہ تھا کہ وہ جا سکتی ہے۔ زینیا سرپرائزڈ ہو گئی، وہ سمجھ گئی کہ باس چاہتا ہے کہ وہ آن کی حفاظت کرے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ انیزے کو نکال سکتی ہے۔ انیزے اسے شروع سے ناپسند تھی، وجہ اس کا مینیجر کے بل پر سب پر دوست سے منع تھا۔ حالانکہ زینیا اس کی استاد بھی رہی تھی لیکن اسے ایسے پیش آتی تھی جیسے وہی باس ہو اور باقی سب اس کے ماتحت۔ زینی بہت خوشی، یس کم ان، اب آپ جا سکتی ہیں، جا کر آن کا موبائل فون مجھے دے جائیں۔ علی دان نے ساتھ لہجے میں کہہ کر اسے جانے کا اجازت دی اور زینیا نے دروازے کے طرف قدم بڑھایا، پھر کچھ سوچ کر رکی، سر، کیا دوپہر کو آن کے سر پر آپ نے فون کیا تھا؟ کیوں؟ جب آپ فون پر جواب دے رہی تھی تو کال آئی ڈی نہیں دیکھی تھی؟ اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ زینیا شرمسار ہوئی، کال آئی ڈی پر آپ کا نام نہیں تھا، کیا شو ہو رہا تھا؟ وہ متجسی صبح، شاہ فیملی کا تیسرا لینڈ لارڈ سپورٹ۔ علی دان کو شاک ہو گیا، شاہ فیملی کا تیسرا لینڈ لارڈ سپورٹ تیرے کیا۔ آن نے لنچ باکس اٹھایا اور اس کا ارادہ آج علی دان کے ساتھ لنچ کرنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پاتی سماس اس کے پاس آئی، آؤ آن مل کر لنچ کریں۔ آن نے جلدی سے لنچ باکس نیچے رکھ کر سماس سے چھپا دیا، مجھے ابھی کچھ کام ہے، کچھ ضروری ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں۔ سو وہ رکے، پھر کچھ سوچ کر بولی، ہاں تم کیوں نہیں چلی جاتی؟ کوئی بات نہیں، سماس نے کندھے اچکائے، میں انتظار کر لیتی ہوں۔ یہ دیکھ کر کہ سماس اس لیے بغیر نہیں جائے گی، آن جلدی سے کھڑی ہوگی، تو پھر ہم پہلے لنچ کے لیے چلتے ہیں، میں بعد میں آ کر اپنا کام کنٹینیوز کروں گی۔ شور۔ سماس نے لاشعور پر آن کا بازو تھاما۔ جب یہ دونوں آفس کے دروازے پر پہنچی تو آن نے پیچھے مڑ کر ٹیبل کے نیچے پڑے ہوئے لنچ باکس کو بے چارگی سے دیکھا۔ جب دونوں کیفے پہنچی تو دونوں نے آرڈر دیا۔ آرڈر پلیس ہوتے ہی آن کی جلدی دیکھنے والی تھی، وہ جلدی جلدی کھانا لگے تھے جیسے ٹرین چھوٹ جائے گی۔ در حقیقت اسے علی دان تک لنچ پہنچانے کی پریشانی تھی کہ وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ کب آن اپنے ہاتھوں کا پکا لائے اور کب دونوں ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ اسے اتنی جلدی جلدی کھاتا دیکھ کر سیمی ہنسی، ارے یار آہستہ کھاؤ، کوئی نہیں چھینتا۔ وہ ہنسی لیکن آن نے انتونی کر کے اپنا کھانا ختم کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی، معاف کرنا سماس، مجھے اپنا کام جلدی پورا کرنا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی کیفے سے نکلتی ہوئی اوجھل ہو گئی۔ آن نے جلدی سے لنچ باکس اٹھایا اور ایلیویٹر کی طرف بھاگی اور 36 فلور کا بٹن پریس کر دیا۔ 36 فلور پر پہنچ کر اسے کاریڈور میں احتیاط سے کسی کی موجودگی کی یقین دہانی کی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آتی تھی اور کسی کے دیکھ لیے جانے کے ڈر سے پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ علی دان کی آفس کے باہر پہنچ کر آن نے اپنی سانس درست کی اور نہ کیا۔ اندر سے علی دان کی باری آواز آئی، کم ان، یس۔ آن ڈرتے ڈرتے اندر دال ہوئی اور علی دان نے ساتھ تاثر کے ساتھ اسے گھورا اور پھر گھڑی پر نگاہ گئی جس پر آن نے دانتوں سے زبان دبائی۔ اسے دیکھ کر منہ میں سوری کی، میں نے سوچا آج پھر آپ مجھے کھانا کھلانے نہیں آئیں گے۔ آن کو شرمساری نے گھیر لیا، آئی ایم سوری، میری کولیگ مجھے زبردستی لنچ پر لے کے گئی تھی اور میرے پاس اسے رد کرنے کا کوئی بھی آپشن نہیں بچا تھا۔ تو آپ کی نظر میں میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ میرا کوئی خیال آ سکے؟ آن نے ٹھنڈی سانس بھری اور ٹیبل پر لنچ باکس رکھ کر موضوع بدلنے کے غرض سے بولے، آج میں آپ کے لیے اسپائسی فوڈ بنا لائی ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھنا تو بول ہی گئی کہ آپ کو اسپائسی فوڈ پسند ہے یا نہیں۔ علی دان نے اس کے ٹاپک بدلنے پر اسے گھورا، ڈونٹ وری۔ اوہ، آن نے پرجوش ہو کر تالی بجائی، دیٹس گریٹ، کم اوور اینڈ ہیو اے ٹیسٹ، دس از مائی اسپیشلسٹ۔ علی دان کرسی اٹھ کر سر تاثر کے ساتھ ہی صوفے کے پاس آیا،
آج آپ کا زخم کیسا ہے؟ یہ درد نہیں کرتا اگر میں ٹچ نہ کروں، یہ کوئی سیریس بات نہیں ہے۔ آن نے اسے تسلی دے کر مطمئن کیا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسی بات مت کریں، آپ بہرحال ڈاکٹر نہیں ہیں، اپنی کیئر کرنے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علیدہ نے جیسے اسے جھاڑ پلائے، پھر یہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر نظر بھی نہیں جا سکتی، اگر کوئی آبلہ پھوٹ گیا تو نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا، سو بی کیئرفل ڈیئر۔ یہ کہتے ہی آن کی برائیوی پلیٹ تھامے ماں نے مسکرا کر نہارا، گاٹ اٹ۔ ایک عرصے کے بعد کوئی ایسا ملا تھا جس کا خیال رکھ رہا تھا۔ جب سے اس کی ماں کی وفات ہوئی تھی، کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے آن کی کیئر کی ہو۔ علیدان پہلا شخص تھا جسے آن کی پرواہ تھی، اور یہ احساس کہ کوئی ہے جو اس کی کیئر کرتا ہے بہت ہی سکون بخشتا، بہت زیادہ۔ ابھی وہ دونوں کھانے ہی لگے تھے کہ دروازے پر ہلکی ہی سی ناک ہوئی۔ آن بوٹا سے چونکی، ایک ڈر کا واضح احساس اس کے دل کے دروازے کو چھو کر گزرا۔ وہ یکدم ڈر کر کھڑی ہوگی اور ڈر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ علیدہ نے اس کے خوف سے سفید پڑتے ہوئے چہرے پر نگاہ کی اور لب بیچ لیے اور سر نفی میں ہلایا، جیسا کہہ رہا ہو، آن آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہو؟ علیدہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ علیدہ سر، میں ہوں دانیال۔ دروازے کے دوسری طرف سے ہلکی سی منمناتی ہوئی آواز ہے۔ آن نے سرگوشی کی۔ اب ہم کیا کریں؟ علیدہ نے اس کے نروسنیس کو دیکھ کر مسکرا کر اسی کے انداز میں کہا، اب ہم کیا کریں؟ گیو می a kiss, I will think of the for you۔ اس نے سنجیدگی سے چھیڑا۔ ہائے، وہ تو شاک میں چلی گئی، اسے گرا، بہت ہی کوئی بے شرم انسان ہے یہ علیدان، ادروائز میں اسے اندر بلا لیتے ہیں۔ علیدہ نے اسے اور سہما دیا، جب وہ باہر جا کر سب کو بتائے گا کہ آپ بھی یہاں تھی، میرے لیے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا۔ علیدہ نے کاندھے جھکا لیے۔ آپ آن کا دل چاہا کہ دیوار سے سر ٹکرا دے۔ یو؟ علیدہ نے اس کے لہجے کی نقل اتار کر اس کا چہرہ تھپکا۔ میں آپ کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہتا، آپ اس مشکل سے نکل سکتی ہیں اگر مجھے یہاں اپنے گال کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کس کریں۔ آپ پاگل تو نہیں؟ وہ خوفزدہ تھی، دروازے کو گھورنے لگی، جیسے ابھی دروازہ کھل کر سیکرٹری اندر داخل ہو جائے گا اور اسے علیدان کے ساتھ تنہا دے کر پورے آفس کو جا کر بتائے گا، اور وہ کسی کا منہ نہ دکھا سکے گی۔ یہ سوچ کر ہی وہ اندر تک کام گئے۔ دانیال! ابھی علیدان کے منہ میں یہ لفظ تھا کہ آن جھٹکے سے اپنی جگہ پر کھڑی ہوگی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ بند کر دیا اور خوف سے دروازے کی گھرتی ہوئی جلدی سے علیدان کے گال کو چوما۔ علیدان تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھا، اس کے پورے وجود پر جیسے مدہوشی چھا گئی تھی۔ ساکت و جامد آنکھیں بند کر کے اس نے آن کے دل فریب ہونٹوں کا چھونا ایسے محسوس کیا جیسے کوئی نشہ، اور اس نشے سے آنکھیں مکمل بند ہو گئی۔ آن تو اپنا شرم سے لال چرا لیے بے اختیار اپنے ہونٹوں کو چھپایا تھا۔ علیدان نے بامشکل خود پر کنٹرول کیا اور مدہوشی سے سورج ڈوڑے والی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھا، پیٹ ہونٹ بیچ کر خود کو بامشکل کنٹرول کیا اور ہاتھ کے اشارے سے سامنے بنے ہوئے ڈریس روم کی طرف اشارہ کر دیا۔ اپنا شرم سے سورج چرا لیے ہوئے آن بے احتیاط ساتھ کے ڈریس روم میں بھاگے تھے۔ پیچھے علیدان دل کو سنبھالتا ہولے سے مسکرایا۔ کامین؟ علیدان کے سپار اور برباد آواز آفس میں گونجی۔ دانیال اجازت ملتے ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ وہ علیدان کے سامنے ٹیبل پر کھانا دے کر حیران ہوا، حالانکہ یہ ایک عام بات ہے۔ کام کی بات کرو، علیدان نے سرد انداز میں کہا اور فوک واپس پلیٹ پر رکھ کر سیدھا ہو کر ٹانگ پر ٹانگ جما لے۔ وہ اب خود کو سنبھال چکا تھا۔ سر، فائنانس منسٹر نے سائن کے لیے یہ ڈاکومنٹس بھیجے ہیں، یہ کہتے ہی فائل آگے بڑھائے۔ علیدان نے اس کے ہاتھ سے فائل لے کر پوری احتیاط سے پڑھی اور پھر ٹیبل پر رکھ کر جیب سے آن کی گفٹ کی پین سے اپنے سائن ڈالے، پھر فائل دانیہ کو تھما دی۔ اب تم جا سکتے ہو، ساتھ ہی آرڈر بھی جاری کر دیا۔ یہ کہتے ہی وہ جیسے دروازے کی طرف مڑا، ریسٹ ہاؤس سے۔ یس سر۔ فون کی بیل زور زور سے بجنے لگی۔ دانیہ نے چونک اس کی طرف نگاہ کی اور پھر حیرانگی سے اپنے باس کو دیکھا۔ جب اچانک سے ہی بیل کاٹ دی گئی، اب وہ تسبس کا شکار ہو گیا۔ علیدان نے اسے گھورا اور آنکھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ دانیال ہڑبڑا کر باہر بھاگا جیسے بھوت دیکھ لیا۔ علیدان کے ہونٹ ہلکے سے مسکان میں ڈلے تھے۔ وہ اس وقت تصور میں آن عصمت کے چہرے کی بوکھلاہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت اندر آن کا دل چاہ زمین کھود کر اندر چھپ جائے۔ اسی کمینی ثنا حمزہ کو بھی یہی وقت ملا تھا کال کرنے کو، اسے کوسنے دینے کو لگی تھی، اور دانیہ کے نکلتے ہی علیدان نے ڈریس روم کی طرف قدم بڑھایا۔ دروازہ کھل کر اندر داخل ہوا، جہاں پر آن افسردہ تھا چرا لیے اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی سیل فون کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ علیدان اس کے کیوٹ ایکسپریشن دیکھ کر مسکرایا۔ وہ اچھی طرح اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا کہ اسی وقت آن کا دل چاہا کہ زمین کھود کر اس میں چھپ جائے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور آن کے دل فریب نقوش کو تکنے لگا۔ یہ
یہ آپ کا سیکٹری آپ جان کیا ہوگا کہ کوئی پہلے سے ریسٹ روم میں موجود ہے؟ وہ تو جیسے یہ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہے تھے۔ اوف، اسی وقت ہی سنا نے کہا کیونکہ اگر کوئی جان جاتا تو علی دان تو اس کی وجہ سے کسی کو منہ نہ دکھا پاتا، یا شاید یہ اس کے لیے عام سا واقعہ ہو، لیکن آنکھ کا یہ سوچ سوچ کے دماغ کی دہی کے ساتھ ہی لسی بھی بن رہے تھے۔ اگر آپ کال بند نہ کرتی تو بہتر آتا، لیکن آپ نے اس کی الٹ کیا۔ وہ دل فریبی سے ہنسا اور اس کی غلطی بتایا جو انجانے میں کر چکے تھے۔ آئندہ سے میں یہاں نہیں آؤں گی، نہ ہی کھانا لاؤں گی۔ وہ افسردگی سے اسے دیکھ کر بولی تھی۔ یہ دوسری بار تھا کہ میں یہاں آ کر سخت شرمسار ہوئی ہوں۔ بلا سے وہ یہ جان کیا تھا کہ کوئی یہاں موجود ہے اور کھانا لایا، پھر بھی کسی کو بتانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ الدا نے اسے پرسکون کرنا چاہا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ نے کچھ اور کہا تھا کہ آن نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ وہ اندر سے برتا سے کنفیوز ہو رہی تھی، وجہ علیدان کے ساتھ تنہا ہونا اور علیدان کی گہری کچھ کہتی ہوئی سر اور ڈوڈ والی محمور نگاہیں تھیں جو مسلسل آن پر مرکوز تھے۔ میں نے مزاق کیا تھا، سوچئے وہ میرا سیکٹری ہے، وہ اپنا منہ بند ہی رکھے گا۔ علیدان اس کی جنجلاہٹ مزہ دے رہی تھی۔ آن نے اسے گورا، یہ آدمی۔ وہ اپنے شرم اور ڈر پر قابو پاتے اٹھی اور اس کے قریب آ کر اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ آپ نے مجھے بہت ہی تنگ کیا، یو آر چیٹر۔ علیدان کیوں جھوٹ بولا؟ کتنی پریشان ہوئی ہوں۔ آن کا منہ رونے والا بن گیا تھا۔ علیدان کے دونوں ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنے دونوں مضبوط ہاتھوں میں قابو کر لیے، اسے محبت سے تکنے لگا، پھر اس کے قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ پگلی صرف تنگ کر رہا تھا۔ وہ شرم سے کان تک لال ہوئی اور بے اختیار نظریں جھکے اور علیدان سے اپنے ہاتھ چھڑوانے لگی جو اس نے اپنے مضبوط گرفت میں قابو کیے ہوئے تھے۔ آن نے چاہا کہ زور لگا کر ہاتھ اس کی گرفت سے نکالے، مگر علیدان نے کھینچ کر جھٹکے سے قریب کیا۔ اس کے کچھ بھی سمجھنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر اختیار حاصل کر لیا۔ آن تو اس کے اچانک جھٹکے سے خود کو سنبھال ہی نہ پائی، حیرت سے آنکھیں پھٹ گئی۔ آن نے بے اختیار اس کو مکے مارے، حالانکہ اس کے یہ مکے علیدان کے مضبوط جسم پر کسی پھولوں کی چھڑی کی طرح برس رہے تھے، لیکن اس نے آن کو چھوڑنے کی غلطی پھر بھی نہیں کی، بلکہ اسے کمر سے پکڑ کر اپنے اور نزدیک کر لیا۔ جیسی آن کے وجود سے علیدان کے وجود کو چھوا، وہ تکلیف سے کرائی تھی، بیکار اس کے پیٹ کے زخم درد کرنے لگے تھے۔ علیدان نے اسے اچانک ہی چھوڑا۔ آن، کیا آپ کو تکلیف ہوئی؟ آپ کو کیا؟ وہ شرم سے سورج چرالی ناراضگی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولے۔ علیدان نے آن کے بالوں میں انگلیاں پھنسائی اور مسکرا کر انہیں سہلاتے ہوئے بولا، یہ دیکھ کر کہ آپ میں مجھ پر چیخنے چلانے کی اب بھی طاقت ہے، اس کا مطلب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اب آپ مجھ پر اس کا الزام نہیں لا سکتی۔ اشارہ اب اس کی اپنی کی گئی حرکت کی طرف تھا۔ آپ نے خوب مجھے مائل کیا۔ علیدان کی آواز اب بھی مدہوش اور گمبھیر تھی۔ آن کی بلکہ حیا سے جھکے اور آرزوں پر جیسے خون چھلکنے لگا۔ میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ ہفکی سے بولی، لیکن اس کی آواز بالکل ہلکی تھی۔ آن نے دانتوں سے ہونٹ کا کنارہ کاٹ لیا، یہ بھول کر کہ اس کی یہ حرکت علیدان کو پھر سے کچھ کرنے پر مائل کرنے لگی، لیکن اسے پہلے کہ کچھ اور کرتا، آن اپنا سر اور چہرہ چھپاتے چبک سے باہر بھاگتی چلی گئی، دل میں یہ اٹل ارادہ باندھ کر کہ آئندہ وہ ادھر نہیں آئے گی، نیور۔ کام کرنے کے بعد سب زینا کے گرد اکٹھے ہو گئے اور اس سے ٹریٹ کا مطالبہ کرنے لگے۔ زینا جس کی نئی پروموشن ایز اے سپروائزر کے طور پر ہوئی تھی، زینا بھی بہت ہی اچھے موڈ میں تھی اور خوشی سب کی ریکویسٹ پر راضی ہو گئی، اور اس نے ان 4 عارضوں پر انٹرنشپ پر آئے ہوئے ورکرز کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ 30 سے اوپر سٹاف کے لوگ تھے، ہر ایک کی اپنی اپنی سیٹ دے کر بیٹھ چکا تھا۔ تقریباً آدھا ریسٹورینٹ تو ان سب سے بڑھ چکا تھا۔ آن بھی اپنی پلیٹ لے کر ایک خالی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ زینا بھی اسے تنہا دے کر اس کے پاس آئی۔ آن نسمت، اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو ساتھ بیٹھ سکتی ہوں۔ آن اسے دیکھ کر گرم جوشی سے مسکرا دی۔ آف کورس، وائی ناٹ۔ خوش دلی سے کہہ کر اس سے بیٹھنے کو کہا۔ آپ کے ساتھ بیٹھ کر شاید میری اور بھی پروموشن ہو جائے، زینا ہلکے پھلکے مزاح میں بولی۔ آپ مذاق کر رہی ہیں؟ آن مسکرائے۔ نہیں، میرا مطلب تھا۔ وہ ہنسی۔ آپ میرا لکی سٹار ہے، آپ کو تو اور کھانا چاہیے۔ میں؟ آن کنفیوز ہو گئے۔ زینا نے سر اسباب میں ہلایا، اس کی طرف دیکھا، مسکرائے۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ سیما سے کافی قریب ہیں، کیا آپ دونوں میں دوستی ہے؟ آن نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم نے صرف 2 بار کیفیٹیریا میں ساتھ لنچ کیا ہے۔ تب تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ اس سے فاصلے پر ہیں، زینا نے نرمی سے وارن کیا۔ کیوں؟ وہ نہ سمجھی سے بولے۔ کیونکہ وہ یہ اچھی طرح سمجھتی ہے آپ پر الزام اس نے لگایا، وہ آپ کے سامنے ابھی تک خود کو معصوم ظاہر کر رہی ہے، اس جیسی عورت کی ظاہری مسکراہٹ پر مت جائیں، یہ ان لوگوں میں سے ہے جو دوستی کی آڑ میں پیر پیچھے چھرا گھومتے ہیں۔ کیا مجھ پر الزام اس کی وجہ سے لگا ہے؟ آن نے تذبذب سے پوچھا۔ آپ حقیقت سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں آن حسمت کہ انیسے نے آپ کو نشانہ کیوں بنایا، جبکہ تم اس کے لیے بالکل نئی اور انجان تھے۔
आन ने हैरान को नफी में साइन लाया। वो वाकई कुछ नहीं जानती थी क्योंकि बहरहाल वो कंपनी में नहीं थे। क्या आप जानती हैं? आन ने जिन्या से जानना चाहा क्योंकि अनीज़े मैनेजर तौसीफ साहब की मोहब्बत है और ये बात यहाँ साबित जानती है। और एक नई इंटर्नशिप पर आई हुई लड़की भी मैनेजर से खुफिया तौर पर मिली है। अनीज़े को ये पता चल गया कि मैनेजर उसे डबल क्रॉस कर रहा है। एक तरफ उससे मोहब्बत की पतंगे पड़ाई हुई हैं और दूसरी तरफ खुफिया तौर पर किसी नई लड़की से मुशाका चल रहा है। पर वो ये नहीं जानती कि तुम 4 नई आने वालियों में से वो लड़की कौन सी है। आज उसकी बातें सुनकर दग हुई। ये वो क्या सुन रही थी? ओ माय गॉड! जीना इसके हैरान तासरा देखकर मुस्कुराए और अपनी बात जारी रखी। जब उसने आपको नया ब्रांडेड ड्रेस पहने देखा तो कुदरती तौर पर उसे यह शक हुआ कि वो लड़की आप ही हो सकती हैं। उसके शक को हवा सिमास ने दी और आप निशाना बन गए। उसका मतलब सिमास से मैनेजर के लवर है। आने कन्फर्म किया और जीना ने फकत स्पा में साइड लाकर उसके शक पर यकीन की मोहर लगाई। यस, मैं ये ज़ाती तौर पर जानती हूँ क्योंकि मैंने दोनों को शॉपिंग करते हुए बहुत बार देखा है। सुपरवाइजर, मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है जिसके लिए मुझे काफ़ी तजस्सुस है। आप मुझसे इतना अच्छा बर्ताव किस वजह से कर रही हैं? जीना ने होंठ पीछे और मुस्कुराकर उसको देखा। क्या मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे नहीं कहा था क्या मेरे लिए खुशकिस्मती का सितारा है? हाँ, उसे नासमझी सा हिलाया। मुझे यह प्रमोशन आपकी वजह से मिला है। आन उसकी बात पर हंसी थी। उसे यह मजाक लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। अब आपने उसका तज़किरा दोबारा से किया है तो मैं और ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हूँ। वो बेयकीनी से बोली। हालांकि मैं नहीं जानती कि आपका और बास का आपस में क्या रिलेशन है, लेकिन सर ने मुझे प्रमोट किया क्योंकि मैं आपकी तरफ खड़ी थी। नीचे से बहस के दौरान मैंने आपकी साइड ली। बस सर ने मुझे ये चांस दे दिया। आन ये तफसील सुनकर अपनी हैरानगी पर कंट्रोल न रह सकी। उसका मुंह हैत की जाते से खुल गया। आपका मतलब है अलीदान ओप सर ने आपसे मेरे मतलब बात की? ओ माय गॉड! बुता से शाख ने झंझोड़ दिया। बिल्कुल दुरुस्त। मैं और ज़्यादा तफसील नहीं बता सकती, सिर्फ इतना कहूँगी अगर आइंदा से आपको कोई भी कुछ कहे तो फौरन मेरे पास आना। उसने आन के हाथ पर थपका। आन अपनी हैरत पर काबू न ला सके। उसका दिल अलीदान की इस तरह से अमल पर सख्त हैरान था। वो शख्स इतनी खामोशी के साथ उसका बिला चाहता आ रहा था। कौन कहता है कि अलीदान शाह सख्त मजाज है? कोई इस वक्त आन असमत से पूछता कि अलीदान शाह क्या है। वो एक जिंदा दिल शख्स था और एक प्यारा सा शख्स था। आखिरकार आने दिल से मान लिया कि अलीदान शाह एक प्यारा इंसान है, साथ होल में छुपा हुआ एक नरम इंसान।